अस्सलाम वालेकुम, पहचान पाकिस्तान। पीटीवी ग्लोबल देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी और महजबीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम आपको कह चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह नाजरीन आप हमारे शो का इंतजार करते हैं बेताबी से, यकीन जानिए कि हम लोग भी उसी बेताबी से शो करने के लिए बेचैन रहते हैं। बात कर रहा हूं बिल्कुल सच्ची, इसमें कहीं झूठ का कोई अंसर शामिल नहीं। मैं समझता हूं कि झूठ बोलना वैसे भी बहुत बुरी आदत है। सच बोलकर आप बेशक किसी का दिल तोड़ दें, मगर झूठ बोलकर किसी को खुशी मत दें। मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छी बात है। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि जी ये फलसफे की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि झूठ बोलकर आपको उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, उसकी राखी करनी पड़ती है। और अगर सच बोलेंगे तो आप उसको जहां मर्जी खुला छोड़ दें, हमेशा सच का बोलबाला होता है। बिल्कुल सही बात की खावर आपने। और खावर स्टार्ट में बड़ी मजे मजे की बातें करता है, सच्ची बातें और खरी बातें, लेकिन अगर एंड तक ये बातें लेके चलेंगे ना सच्ची, बड़ी मुश्किलात भी आएंगी। क्योंकि सच बोलना जो है वो मेरे ख्याल में काफी मुश्किल होता है, और कहते हैं कि जो सही रास्ता होता है उसमें आपको काफी मुश्किलात जो है वो आपके सामने आती हैं। अच्छा, सच बोलने से मुझे एक ये बात भी है खबर कि हमें बचपन से ये समझाया जाता है ना कि आप सच बोलें और झूठ नहीं बोलना। माँ बाप से हमेशा यही सुनते चले आते हैं। बड़े भी यही कहते हैं। बचपन से मुझे एक बात याद। अच्छा नाजरीन, मुझे अपना बचपन पीछे देखूं तो फौरन नजर आता है। महजबीन जब अपने बचपन की बात करती है ना तो उसको काफी धुंधला धुंधला सा वो आता है कि पता नहीं कितनी दूर है बचपन। मैं बात करता हूं तो कहता हूं नाजरीन ये पिछले दिनों की बात है। तो महजबीन जब कहेगी वो कहेगी वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। सही। तो नाजरीन बचपन से वो बात याद करवाई तो मुझे एक छोटी सी बात करता हूं आपको बचपन के हवाले से कि जब हम स्कूल पढ़ा करते थे, स्कूल गोइंग थे, तो हमारी माँ, सबकी माएं भेजा करती थी बच्चों को पराठा अंडा बना के महजबीन को दिया करती थी। कभी कभी टोस्ट, कभी फ्रेंच टोस्ट दे दिया करती थी कि ये बेटा टिफिन में ले जाओ, फिर हम उसको ब्रेक में खाया करते थे। तो आजकल के बच्चे तो कहते हैं जी वो करें कैश, अच्छा खर्चा दें जी, हमें खर्चा दें। अच्छा खबर, खर्चे से मुझे एक बात याद आई है। आपको कोई बात याद आ गई है? आखिर कुछ तो इंस्पिरेशन लूं ना मैं आपसे, क्योंकि आपको हर बात से कोई ना कोई चीज याद आती है। मैं एक जोक सुना दूं? जी सुना दे। अच्छा, अगर आपको कुछ याद एक मजेदार सा जोक आपके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि खबर उस पर जरूर मुझे जो है ना उसका रिस्पांस अच्छा देगा। यही खर्चे वाली बात है कि जी एक दफा ऐसा हुआ कि एक पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, आपको पता है हर जगह होते हैं, उसकी इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर आया। उन्होंने कहा जरा देखा जाए कि यहाँ पर क्या हालात हैं, सफाई के क्या हालात हैं, इनको क्या खिलाया जाता है और क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहले पोल्ट्री फार्म पे जब वो आया तो उसने उसके मालिक को बुलाया और उनको कहा कि इधर आए जी, आप चूजों को क्या देते हैं, ये क्या खिलाते हैं आप? उनका जनाब मैं तो इनको बाजरा खिलाता हूँ। उसने कहा क्या बाजरा खिलाते हैं? साइड पे हो जाएं, इसको गाड़ी में बंद करें, आप गलत खुराक देते हैं। उन्होंने कहा जी ये क्या हो गया? अच्छा, वो बेचारा तो बैठ गया गाड़ी में। अब जाहिर सी बात है दूसरे ने देखा कि अब तो वो मेरी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने खुद तैयारी की कि अब कोई ऐसा जवाब दूं कि इंस्पेक्टर साहब जो है वो खुश हो जाए। उन्होंने कहा हाँ जी सामने आए, आप बताएं आप चूजों को क्या खिलाते हैं? उन्होंने कहा जनाब गो के महंगे हैं चावल, लेकिन फिर भी मैं इनको चावल खिलाता हूँ। चावल खिलाते हो तुम इनको? साइड पर लग जाओ, तुम भी गलत खुराक दे रहे हो। अब तीसरा सुन रहा था, उसने कहा जी बाजरा भी सही नहीं है, चावल भी सही नहीं है, अब कुछ ऐसा किया जाए कि इंस्पेक्टर साहब मुझसे तो कम से कम खुश हो और मुझे ना गाड़ी में बंद करें। तीसरे के पास वो आए और उन्होंने उनसे कहा हाँ जी फरमाएं आप क्या खिलाते हैं चूजों को? उनका तो मैंने सुन ही लिया। कह रहे जनाब बात ये है, मैं खिलाता इनको कुछ भी नहीं हूँ, जो ही सुबह होती है सबको 5-5 रुपए देता हूँ, कहता हूँ जाके खुद ही खा लो। ये आपने क्यों सुनाया? नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ, ये महजबीन ने आज मेरे साथ कंप्लीट चीटिंग की है। ये मैं शो से पहले इसको बता रहा था कि मैं आज ये बात करना चाह रहा हूँ, तो इसने मुझे बता दिया कि आप देख लें कि मेरी ही सारी बातें नोट करनी शुरू कर दी। इतना भी सच ना बोलो। नहीं सच है, बिल्कुल सच्ची बात है इसमें। अब नाज़रीन मैं आपको नंबर बताता हूँ जी, 009251925832 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आज महजबीन कह रही थी कि जी ईमेल्स हम आज शायद ना पढ़ सके, उसकी एक वजह है क्योंकि मैं मैं आपको बताता हूँ महजबीन, इनको ईमेल बताएंगे, आप हमें ईमेल का एड्रेस बता दीजिए। बिल्कुल जी, ईमेल एड्रेस आपको पता भी, और हमें बहुत सारी मेल्स आ रही हैं, और एक प्रोग्राम ऐसे रखेंगे जिसमें मेरे ख्याल में हम तमाम ईमेल भेजने वालों के नाम जो है ना वो तो जरूर उस दिन हम जो है उनके तमाम के नाम भी शामिल करेंगे और आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे, और जो जो फरमाइशें होंगी उनको भी किसी हद तक पूरा करेंगे जी। और आपको मैं ईमेल एड्रेस भी बता दूं, ईमेल एड्रेस हमारा जैसा कि प्रोग्राम का नाम है पहचान पाकिस्तान @ptv.com.pk पे आप हमें मेल करें। और जनाब टेलीफोन नंबर नहीं बताएंगे जी? 009251925832। ये तो मुझे डंडे मार मार के याद करवाया गया। नाज़रीन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में तारुफ करवाना तो बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि एक ऐसा स्टूडेंट जो FSC में प्री मेडिकल का किताबें लेके घर से कॉलेज आया करता था और डॉक्टर बनने के चक्कर में था, अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो किसी सिनेमा घर में चला गया
वहां पे उसने एक फिल्म देखी और सारी मेडिकल की चीजें साइड पे रख के सर के ऊपर एक्टिंग का जुनून तारी करके इस सफर पे चल पड़ा। गुजरांवाला में चंद थिएटर कुछ अरसा करने के बाद लाहौर की जानिब चल पड़े। बड़ी मुश्किलें, बड़ी मुश्किलात, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी तगोदो के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उनका नाम थिएटर में कामयाबी की जमानत समझा जाता था और थिएटर पे अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाने के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन में भी एक कदम रखा। जो वो कदम उन्होंने टेलीविजन पे रखा और कुछ ही अरसे के बाद पाकिस्तान टेलीविजन के उन नामवर सुपरस्टार लोगों में उनका शुमार होने लगा जो हमारे पाकिस्तान के हैं। वक्त गुजरता गया, फन की बुलंदियां को छूते रहे। एक और टाइम ऐसा आया कि जिस वक्त उन्होंने एक ऐसा शो शुरू किया जिसको आप करंट अफेयर भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल कॉमेडी शो भी कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। जब वो शो शुरू हुआ तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 और 900 के करीब लगभग शो वो कर चुके हैं और वो शो इस जगह पर खड़ा है कि जहां पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग उनके फैन है। बल्कि मैं ये बात भी कहता चलूं कि कच्चे मकानों से लेके ईवानों तक वो यकसा मकबूलियत रखते हैं। अगर मैं उनके अवार्ड्स की तरफ आऊं, ये जरूर बताना चाहूंगा कि उनको किन किन चीजों से किन किन अवार्ड्स नवाजा गया। तमगा इम्तियाज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, सितारा इम्तियाज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, पीटीवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पीटीवी बेस्ट एक्टर का अवार्ड, पीटीवी बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, उसके अलावा ग्रेजुएशन अवार्ड 7 अदद, उसके अलावा बोलान अवार्ड 5, 2 निगार अवार्ड। माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसके बाद सारी लिस्ट शुरू करूं तो वो बड़ी दूर तक चली जाती है। एक बात कहूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जी हमारे साथ कौन मौजूद है, कि शायद ऊपर वाले ने जब वो मट्टी से उसको बनाया तो उसके बाद वो बाकी की मट्टी मिक्स कर दी कि शायद इस तरह का दूसरा नहीं पैदा होना। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सुहेल अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जनाब, खैरियत है हुजूर? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हो। बड़े अच्छे आपने बिस्कुट बनाए हैं जी। वाह वाह वाह। सर हम शो करते हैं, बेकरी में नहीं लगे हुए। हाँ जी सर। अब इस तरह की बातें ना करो। तुमने मुझे जब बुलाया था तो तुमने कहा था कि खाना पीना बड़ा तगड़ा है हमारे शो में। सर ये खाना पीना ही है ना, आप अभी माशाल्लाह अब शुरू तो किया, इसीलिए खा पी रहा हूँ। तो सर आपके आने का मैं तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ कि आप आए। पीटीवी ग्लोबल की जानिब से, पीटीवी की जानिब से हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखो जी, पीटीवी के अदारे के अंदर कोई शो हो, इधर जाना और नानी के घर जाना एक ही बात है। क्योंकि हमारे लिए ये नानी अम्मा का घर है। इधर हमें आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम इधर ही पैदा हुए हैं। और यहाँ से जब इधर उधर जितने भी लोग गए हैं उनको बुलाया जाता है वापस तो वो बड़ी खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप यकीन करें कि जब भी पीटीवी बुलाता है ना जी तो ऐसे ही लगता है कि पीछे से माँ ने आवाज दी है। तो वो आके बड़ा अच्छा लगता है। सारे दोस्तों को कैमरे के ऊपर देख के, गेट के ऊपर देख के, स्टूडियोज में, ऑफिस में बैठे हुए देख के तो बड़ा मजा आता है। बहरहाल सुहेल साहब बड़ा आपका शुक्रिया सर, जाती तौर पे भी मैं बड़ा मशकूर हूं। मैं एक बात पहले पूछ लूं सुहेल साहब से, जिस तरह सारी दुनिया आपकी फैन है, महजबीन, हमारी पूरी टीम भी, मैं भी आपका फैन हूं। मैं बचपन से सुहेल साहब आपके ड्रामे देखता आ रहा हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब तुमने कहा कि मैं जब बचपन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ चंद दिन पहले। जी सर। ये उस वक्त जवान था जब टांगे घोड़े की बीच में घोड़े की जगह हाथी लगता था। सर मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जरा ये क्लियर कर दूं कि ये मैं और खावर जो हैं ये बिल्कुल इकट्ठे हम लोगों ने थिएटर शुरू किया। ये बीच में इंग्लैंड चला गया, वहां से मुरम्मत होके आ गया। मैं तो उस वक्त 10th फर्स्ट ईयर में था जब आप माशाल्लाह। तो मैं भी बेटे उधर 10th फर्स्ट ईयर में ही था। मैं कौन सा उधर उस वक्त डांग लेके आता था ड्रामा करने के लिए। सर वो आपने डांग वाले किया था। ना करो मुझे सर कह के ज्यादा बुढ़ा ना पेट नहीं सर वो अब आपको जवाब मिल गया जी, बड़ा अच्छा मिल गया। इनको जवाब मिला और मुझे तस्कीन मिली है सर। अब बस आपको तो अच्छा ही था ये। बस क्या कहूँ, मेरी खुशी की कोई हुक्म करें, अब सवाल करें। जी सवाल सर ये, जिस तरह इन्होंने कहा कि एफएससी का स्टूडेंट, मतलब आपके माइंड में था कि आपने डॉक्टर बनना है। माशाल्लाह आपके बाकी जितने भी भाई हैं वो एजुकेशन में ही आगे गए, डॉक्टर, प्रोफेसर, सारा ये। आपने एक्टिंग तो शुरू की, लेकिन हमें सुहेल अहमद के बचपन से वो छोटी छोटी बातें थोड़ी सी सुननी है और अब जो सुहेल अहमद साहब हैं वहां तक। मुझे भी जो बचपन था वो सीरियस सा था। अच्छा। और बल्कि बड़ा हॉरर भी था उसमें।
والد صاحب جو تھے وہ بڑی سخت طبیعت کے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, بڑے باصول آدمی تھے. تو جیسے اب بچپن بچوں کا ہوتا ہے, جیسے میرے بچے بھی ہیں, وہ جس طرح فیسیلیٹیٹ ہو چکے ہیں اور جس طرح وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنے اس ایج کو, اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت ہمارے بچپن میں زندگی میں جو پیرنٹس ہیں ان کی پارٹیسپیشن بچے سے زیادہ ہوتی تھی. والدین کی بات سننی پڑتی تھی, ان کے کہے پہ عمل کرنا پڑتا تھا, اور وہ ہر وقت چیک رکھتے تھے, ہر وقت دیکھتے تھے, ادھر نہیں جانا, ادھر جانا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ کیوں کیا تم نے, یہ کرو گے تو سو گے, یہ کرو گے تو اٹھو گے, یہ سارا کچھ تھا اور اس پہ عمل ہوتا تھا. اس طرح آج کے دور والا حساب نہیں تھا کہ جی ان بچوں کو کچھ کہیں نا, یہ کانفیڈنس لوز ہوتا ہے, یہ بکواس اس وقت نہیں تھی. سر میں آپ کو پہلے بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا پڑے گا, کالز آنی شروع ہو گئی ہیں. جی ایک کال آئی ہے, میں لے لوں. جی بسم اللہ. السلام علیکم جی. ہلو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں روح محمد بول رہی ہوں لندن سے. جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جی تھینک یو سو مچ. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, اور یہ جو آپ کے گیسٹ ہیں یہ بھی سہیل, ان کے ہم لوگ کافی پروگرام جو ہے نا بڑے شوق سے, مطلب پوری فیملی دیکھتی ہے. ایکچولی ہم لوگ بھی گجرانوالہ سے یہاں سیٹل ٹاؤن پہ ہیں, اور وین آئی واز لٹل اینڈ آئی سو ہم, اینڈ ہم لوگ اتنے مطلب خوش ہوتے ہیں جب ان کے کوئی پروگرامز سارے وہ دنیا چینل سے بھی, اور جو بھی پروگرامز آتے ہیں, اور اتنے بچوں کو ہم لوگ پھر بتاتے ہیں کہ ہی از سیم سٹی. اینڈ اس کے بعد جو ہے مطلب ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہماری سٹی سے ہے, ہمارے سیٹل ٹاؤنز میں یہ جاتی ہیں, اور میرے بچے جو ہیں وہ تو اسپیشلی اگر وہ نہیں بھی ہے تو وہ بیٹھ کے بڑے خوش ہو کے دیکھتے ہیں. ان کا جو پروگرام ہے اتنے وہ مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب جیسے بور ہو رہے ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے, اور ان کا کوئی پروگرام جو ہے نا وہ آن کر کے بچوں کو لگا کے ہم لوگ بیٹھ کے تو دیکھتے ہیں. اچھا آپ مجھے اپنا نام دوبارہ بتائیے. اور آپ کو اور بڑا اچھا لگتا ہے جب ان کا مطلب پروگرام جو ہے وہ سکسیسفل جو ہے وہ جاری ہوتی ہے, تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو روما. تھینک یو سو روما, مچ. آپ سہیل احمد صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ پہلے تو میں آپ کی جو اتنی بات آپ نے کی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سیٹل ٹاؤن بھی آپ نے کہا اور مجھے بڑا اچھا لگا. ہم لوگ بھی سیٹل ٹاؤن میں رہتے ہیں, گجرانوالہ میں رہتے تھے, اب تھوڑا اوے ہو گئے. تو آپ اپنے بچوں کو میرا سلام کہیے گا, اپنے ہسبینڈ کو میرا سلام کہیے گا, بچوں کو پیار دیجیے گا. بڑی مہربانی آپ کی, آپ اتنے پیار سے. تھینک یو ویری مچ روما. سہیل صاحب مجھے ایک بات بتائیں جی, آپ گجرانوالہ سے آپ کا تعلق. جی ہاں. آپ بڑے بڑے پہلوان, ویٹ لفٹر, باکسر, بڑا کچھ بنے, آپ کیوں نہیں یہ بنے؟ نہیں, گجرانوالہ جو ہے نا جی وہ پہلوانی کے حوالے سے اس لیے بھی مشہور تھا کہ اس وقت سارے ہی ایکسرسائز کرتے تھے. ہم لوگ بھی اکھاڑے جاتے رہے ہیں. یہ بڑی مطلب حیران کن بات لگتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دلدار پرویز بھٹی مرحوم, میں نے ان کو بھی صبح صبح پارک میں دیکھا ہوا ہے. اچھا. گجرانوالہ کے سارے پارک بھرے ہوتے تھے. یہ جو ملک میں آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ قوم جو ہے وہ نہ بن سکی ابھی تک, وہ اس میں یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے ہاں. وہ گراؤنڈ, وہ جو میدان تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. کسی نے کوئی پلازا بنا لیا, قبضہ کر لیتا ہے, کوئی ایم پی کے پلازا بنا لیتا ہے, جس کا ہاتھ پڑتا ہے, نہ بھی سیاست میں ہو تگڑا ہو, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں نے سورس اپنے استعمال کر کے ان چیزوں کو ختم کر دیا ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا قوم کبھی بھی نہیں بنتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھیل میدان جو ہیں یہ سجے رہنے بہت ضروری ہیں, سجے رہنے چاہیے. جی اور آپ کے لیے ایک دوسری کال ہے. جی بسم اللہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں کس نے کال کی ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمیں کس نے کال کی ہے؟ څنګه ښه مال خوردونه راځي. ښه زمانه خو پښتو راځي. څنګه تاسو ټیک ټاک یې؟ جی تاسو ښه یې؟ بالکل ټیک یم. روډجانه دا د ټي وي اواز لږ بند کړه ځکه چې ستاسو زما په کلاره خبرې وشي. په ویټي خبر کې نه ته موږ په دې ولیدلې. ستاسو
नाज़रीन कॉल ड्रॉप हो गई है। बात हम कर रहे थे गुजरांवाला के वहां से। बात जो इन्होंने की है खैर खैरियत की है नहीं, बस बाकी तो जाहिर है हमारे भाई हैं। सर असल में हमारे यहाँ पे ये होता है कि पूरी दुनिया सर में ग्लोबल है ना, तो फिर आप समझे। नहीं, वो तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, मैं हैरान हो गया हूँ। मेरे पास 160 मुल्कों में देखा जाता है कि हमारे मुख्तलिफ जुबानों में है, पश्तो में बात करते हैं, और हम सोच रहे हैं कि 2-4 जुबानें सीख लें सर, कि इटालियन दोस्त फोन करते हैं, उनसे इटालियन में बात कर लेते हैं। हाँ, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो इतना लव करते हैं अपने मुल्क। जैसे अभी रोमा की कॉल आई और वो कह रहे हैं कि हम गुजरांवाला से हैं, तो वो एक नहीं, मैं आपको अर्ज करूं कि ये आपका टेलीविजन जो है, आपका ड्रामे जो हैं, शोज हैं, लोग तरस रहे होते हैं बाखुदा। मैं तो थिएटर करने जाता रहा हूं ना जी, पूरी दुनिया में हम लोगों ने थिएटर लेके फिरे हैं। वहां पे जो ऑडियंस है वो तरसी होती है, बिल्कुल। वो तो उनको आप कुछ बता, ये तो रोमा तो बच्ची हमारे शहर की हैं, बहन हमारी। एक सरदार मुझे मिले वैनकूवर कनाडा। अच्छा। तो मुझे देख के ना बूढ़े से, और कोई 95 साल उनकी उम्र होगी, को 100 के करीब होंगे। तो देख के हल्का सा ना, तो पीछे आए दोबारा, कहते तू काका ड्रामिया चाहना है। मैं कहा जी वो थिएटर देखते हैं वो लोग। मैंने कहा जी हाँ, तेरे ड्रामे मुंडे साडे ला के बेंदे आती है वेखने से। वो मुझे अपनी दुकान में ले गए, सामने उनकी शॉप थी। अच्छा। मुझे कहते हैं तुम कहाँ के हो? मैंने कहा जी गुजरांवाला। अच्छा जी। खावर यार, वो बंदा रोने लग गया, उसने मेरे हाथ चूमे, मेरा मुंह चूमा, कहता मैं गुजरांवाला हूं। तो ये मट्टी भूलती नहीं है। ये लोग बाहर जो आप जिन लोगों को सर सुहेल अहमद की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ही उधर से बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। संगाल माजबिन हो बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। तासु संगे बस खैरुना दे मन तासु खैर कना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुहेल अहमद से मुंग सर दल तना समझे तासु नुम सुहेल अहमद दे जी। आओ जी बिल्कुल नाम दा हो दे हो मुला हो दो दो ना दे हो कद दे खुदी प्रोग्रामो ने जी बस तासु मा तो वही जब अगुई तरबिया छि देनो ट्रांसलेट कम او دوی زمون په خپل ډېر خوښ دی صحیح د پروګرامونو زمون ډېر خوښ دی ټول ملګري ته ناست وو نیواران ماښام راغون شو ناست یو ته څنګه د خان بله دا خبره زمون د خور کې جی جی تاسو یو غټ مفتي صاحب راولی ته ته صحیح او چې د الواد په باره کې یو دغه پروګرام وکړي که نه چې یاره د مور پلار په الواد باندې دومره خرڅ دی चलो ढेर मेहरबानी खान जी, आपने ये कहा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन चल रहा है। सर मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आती है। अच्छा लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें मैं उर्दू बोल नहीं सकता, लेकिन इनका कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते। लव यू सर, लव यू। अच्छा सुहेल साहब, आप अभी बता रहे थे, जैसे आप कनाडा के जिक्र कर रहे थे, आप दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आप शोज करते रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया, आपको कैसा एक्सपीरियंस वहां पे लोगों ने आपको किस तरह रिस्पांस किया या कैसे प्यार करते? बड़ा अच्छा। इंडिविजुअली सारे लोग जो है ना वहां पे वो बड़ा लव करते हैं। जैसे मैंने आपको अर्ज किया, फैमिलीज जो हैं वो बड़ा चाह रही होती हैं कि हम पाकिस्तान की कोई चीज देखें, पाकिस्तान की सकाफत से, पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट से हम एंटरटेन हों। मगर उसमें थोड़ा सा गिला शिकवा ये जरूर मौजूद है कि जो हमारी एम्बेसी हैं, एम्बेसी ऑफिसेज हैं जो बाहर के ममालिक में जो सफारत खाने बने हुए हैं, वो उन्होंने उठा के किसी खाने में रख दिए हुए हैं। वो कुछ नहीं उधर करते सकाफत के हवाले से। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हर बड़े कम से कम उन ममालिक में जहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद काफी है, वहां पे ऐसी जॉब क्रिएट करनी चाहिए, कोई कल्चर प्रमोशन के लिए, कल्चर की हिफाजत के लिए, कल्चर की इंट्रोडक्शन के लिए वहां जो लोग हैं, वहां पे लाजमन हर एम्बेसी में ऐसी जॉब होनी चाहिए। या अगर है तो मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, हमें कभी दिखाई नहीं दी। तो इस हवाले से सफारतकार जो हैं उनको जरूर ऐसा करना चाहिए। बड़ी ही दुख वाली बात यह है कि दूसरे ममालिक के इंडिया, बांग्लादेश, ये वो, इन लोगों के शोज भी वहां पे देखने को आते हैं, लोगों के लिए आते हैं, उनके अपने ममालिक के लिए, अपने लोगों के लिए। मगर हमारे पाकिस्तानी भाई भी जाके उन ममालिक के शो देखते हैं। बिल्कुल। और हमारा शो होता है तो कोई वहां पे इस तरह का नज़्मो ज़ब्त, कोई इस तरह की अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही होती, कोई इस तरह की पब्लिसिटी नहीं की गई होती, कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं होता कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ आके वहां पर आके देखें। सुहेल साहब, हमारे लिए कॉल आ गई जी लंदन से। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली खान साहब बात कर रहे हैं। जी जी अली खान बात कर रहा हूँ। जी क्या कहेंगे? बस जी फैसलाल को देखा है, बस बात दिल की हमसे बात करने को। अली साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं पूरा नजर आ रहा हूँ टीवी में। कोई मेरे कान शान बाहर तो नहीं है स्क्रीन के? अब तो डेफिनेट 90 इंचेस का टीवी भी आ गया है और मैं माशाल्लाह अब एक साइड पे लगा होता हूँ, वरना शुरू में था छोटा टीवी। आप खैर खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मेरा मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है आपको छेड़ूं, आपके साथ कितनी सारी बातें करूं। मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं कि आप इतनी दूर से कॉल करके हमें अपनी मोहब्बत पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं, किस शहर में हैं? अली साहब किस शहर से हैं? मेरा तलक है जी सैटेलाइट ऑन गुजरांवाला सैटेलाइट। वाह जी वाह, होली होली अंग्रेज उतो गुजरा लेना भेजने शुरू कर देना। सारा गुजरा लंदन जा रहे हैं। वेरी गुड। धोबी कार्ड के पास ही रहता हूँ जी। अच्छा वाह जी वाह, वाह जी वाह, हमारे आप करीब ही हैं। अली साहब कितने लंदन च सैटेलाइट ऑन बना लो, वो काफी बंदे नहीं होते थे। अच्छा, गुजरा वालियों को लंदन का एक फायदा ये भी है कि वहां भी गोश्त बहुत अच्छा मिलता है। जी अली साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। आप इसी तरह ही फोन कॉल करते रहे। इस बात से मुझे एक बात याद आई। मुझे भी एक बात याद आई थी। अगर अच्छा आपको हर बात किसी बात से याद याद हाँ जी बस हमारी याद वैसे नहीं कहो। बिल्कुल इस तरह ही सर लिखे हुए ये तो वैसे ही हमने अच्छा जी, मेहनत पहले की थी। हमें आपसे की बात से ही बात याद आती है। खाने पीने में क्या पसंद है? खाने एक मिनट सर, जी जी स्किप करें इसको। क्यों? और क्वेश्चन कोई और करें। नहीं मैं यही पूछूंगी। एक मिनट यार, आप एक अजीब सी बात पूछ ली है। नाजरीन मैं आपको बताऊं कि सुहेल अहमद साहब के गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है, ऊपर से कश्मीरी, फिर ये पूछ रही है खाने में क्या पसंद है। इनके बारे में तो नाजरीन बड़ी एक मशहूर सी बात है कि ये जब खाते हैं तो ये नहीं कहते कि हमारा पेट भर गया, ये थक जाए तो छोड़ते हैं। ये मुझे कह रही है जी, उनसे पूछे इनके बारे में पूछूंगी। सुने जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, पहले फिर हम कॉल ले लेते हैं जी। सर कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जी? सर मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ। जी रिजवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये सोहेल भाई का जो प्रोग्राम देखते हैं अभी, हम तो यहाँ पे इतना खुश होते हैं। जर्मनी में तो पाकिस्तान भी टावा है और देख के बड़ी खुशी होती है जब ये कहते हैं कि इमरान का 2 जूतियां लेके तो कह रहे थे जनाब साहब अगर आप धनिया भी नाल दे दो। वो इतना खुश हो रहे देख के यहाँ पे। और जो मौलाना फजलुर रहमान ये बनते हैं तो जनाब साहब हम उसको रात को कोई परेशान हो रहे हो, कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई होती है, हमसे हिसाब का बीजी का प्रोग्राम लगा लेते हैं और इतना खुश होते हैं कसम से सारी रात अच्छी गुजर जाती है हमारी। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आप सियालकोट से हैं? जी आप सियालकोट से हैं? नहीं मैं फैसलाबाद का हूँ। फैसलाबाद से। वेरी गुड जी रिजवान साहब, आपकी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया जनाब। ये जरा टीवी इस तरह का होता है कि बिस्कुट आपको मैं पूछ नहीं सकता, वरना अभी आपको बिस्कुट खिलाऊं, आपने इतना प्यार किया। फैसलाबाद के लोगों ने तो वैसे थैंक यू कि सो मच। सानू रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल साहब मैं बात ये कर रहा था कि आपने पूछा खाने पीने का, तो खाने पीने का इनसे नहीं सवाल पूछना चाहिए, कोई और सवाल पूछे। प्रोग्राम का टाइम थोड़ा है और खाना पीना ज्यादा है। अच्छा सर देखिए, आप प्रोग्राम भी करते हैं और मतलब एक हमारी तो जॉब है, लेकिन आपके प्रोग्राम से इतनी दुनिया खुश होती है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। खाने पीने के हवाले से मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा। अभी बच्चे बाहर के ममालिक में भी बैठे हुए देख रहे हैं। मैं हर चीज खाता हूँ, हर हलाल चीज जो है, जो हमें जिसकी अपने मजहब में और अपने पेरेंट्स की तरफ से मजहब में इजाजत है और पेरेंट्स की तरफ से मिलती है, वो हर चीज खाई है। अच्छा। मेरे अब्बू कहा करते थे कि हर चीज जो अल्लाह पाक ने हलाल करार दी है, इजाजत दी है खाने की, उसमें कुछ ना कुछ खूबी जरूर है। वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके इस जुस्से के अंदर किसी ना किसी बीमारी को जरूर खत्म करती है और कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाती है। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूं कि आजकल मेरे बच्चे भी ये नहीं खाना, ये क्या पकाया, कद्दू पक गए हैं, टींडे पक गए हैं, फला।
بچوں کو یہ ضرور ایجوکیٹ کیا کریں اپنے شو میں کہ ہر چیز کھایا کریں. خدا نہ واسطہ یہ برگر کھا کھا کے مت نہ مار لو. سارا آپ تو دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں, وہاں پہ یہ کنٹیننٹل, یہ پاکستانی ٹریڈیشن کھانے وہ آپ کو مشکل سے ملتے ہیں, تو ہمیں تو سر بھوک بھی بڑی ہوتے لگتی ہے. نہیں, میں اپنا بورچی ساتھ لے کے جاتا ہوں. اچھا جو ادھر ہی پکا لیتے ہیں. کال آ گئی ہے جی ہمارے لیے. میرا بورچی میں خود ہی ہوں, میں بڑا اچھا کھانا خود پکا لیتا ہوں اور ہم لوگ باہر جا کے خود. اچھا سر, میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ اپنے پروگرام کرتے ہیں تو بڑی دنیا آپ سے محبت کرتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ان میں خواتین بھی ہوتی ہوں گی. الحمدللہ الحمدللہ. تو ایک کال آئی ہے, کال پہلے لے لیں. جی جی جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. جی ہمیں کس نے کال کی ہے؟ میں بتانا نہیں چاہتی, مجھے پتا ہے کہ سہیل مجھے خود ہی پہچان لیں گے. یہ تو میرے کوسچن کا جواب کچھ مجھے مل رہا ہے, ایسے لگا. کہہ رہے جی آپ بات کریں تو پہچانے. اچھا, آپ انگلینڈ سے بول رہے ہیں نا, تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. جی, اگر نہیں پہچانا تو افسوس ہوگا ان کو. آپ انگلینڈ سے بول رہے ہیں؟ جی جناب. آپ ریحانہ صدیقی صاحب ہیں؟ واہ جی واہ, بڑا چلاک ہے تو بچے. سکوٹر میرا ہوا, ریبر کولر. آپ یہ نہ کہیں کہ میں پہچانوں گا. نہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سہیل, ماشاءاللہ تم اتنے پیارے لگ رہے ہو. اب آپ کی مہربانی, یہ ذرا 2-3 دفعہ کہیے گا اسی کال میں. نہیں سہیل, میں تیرے صدقے جاواں, میں تیری بڑی بہن ہاں, تے تینوں دیکھ کے میں انی کو خوش ہوئی ہاں, حالانکہ میں گجرا والا تو نہیں گی. سارا صدقہ آپ ہے تو ہماری فیملی سے ہی نا جی. یہ ہلکا جا صدقہ ادھر. آرٹسٹوں کی جو فیملی ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے. اب آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ صحت آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بچے ٹھیک ہیں؟ سے مجھے نمبر ملا ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا اپا, یہ میں بڑا ہی خوش ہوا ہوں. آپ کی کال تو میرے لیے گفٹ ہے. جی ٹھیک ہے جی, دوبارہ. جی اچھا جی, انشاءاللہ ان کو کہہ دیں گے جی, کال کریں گے ان کو. جی جی ٹھیک ہے, میں ضرور آپ سے رابطہ کرتا ہوں. میرا سب کو سلام کہیے گا. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ صحت تندرستی عطا فرمائے اور بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ ہمارے سروں پہ سلامت رہیں. اچھا سہیل صاحب, ذرا تھوڑا سا موضوع کو بدلیں. آپ کے میں شو کی طرف آنا چاہتا ہوں. اتنا مشہور شو آپ کر رہے ہیں, اس شو کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں کہ اس کا آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ آئیڈیا اس کا یار آئیڈیا تو یہ دیکھو, کریڈٹ جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے اس بندے کو دینا چاہیے جس کا جو کام ہوتا ہے. ٹھیک. یہ شو جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا, آپ کو تو ضرور یاد ہوگا. آپ کا مجھے پتا نہیں, ابھی میں نے شناختی کارڈ نہیں دیکھا کا. سر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا شو آن رہا ہے. دباؤ. یہ ایک شو چلتا تھا, نظام دین دی بیٹھک. اچھا, جمہور دی آواز اس کا نام تھا. اس میں نظام دین صاحب بیٹھتے تھے, ایک ہمارے فنکار تھے بہت بڑے ریڈیو کے. ان کا نام اس شو میں نظام دین تھا. ویسے وہ چودھری سلطان ان کا اصل نام تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. آپ کو ایک بڑی مزے کی بات آج بتا دوں. کسی بھی الیکٹرانک میڈیم کے اوپر سب سے پہلے جگت پاکستان میں نظام دین صاحب نے کی ہوئی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, جگت جسے جگت کہتے ہیں. میرا خیال ہے فلم میں جو کامیڈی پہلے ہوتی تھی نا وہ تھوڑی سی سچویشنل سی, اور وہ گیٹ اپ شیٹ اپ یہ وہ یوز کرتے تھے کامیڈی میں. بالکل. جگت جو ہے نا جی, جگت وہ نظام دین صاحب نے کی ہے ریڈیو کے اوپر. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, گاؤں کے لوگ جو ہے نا جی, وہ اس طرح کوئی سٹول یا اینٹیں میٹیں کہیں اونچی پڑی ہوتی تھی تو اس کے اوپر ریڈیو رکھ کے نا جی, تو ارد گرد اکٹھے ہو کے سارے نظام دین سن رہے ہوتے تھے. ان کا پروگرام جمہور دی آواز. واہ واہ. اور وہ چودھری صاحب جو تھے وہ اس طرح کی پولیٹیکل, کرنٹ افیئرز اور سوشل ٹاپکس پہ گفتگو کرتے تھے. میں صرف آپ کو ان کی ایک بات بتا دوں, ایک چیز, ایک فقرہ سنا دوں کہ کتنا بڑا وہ فلاسفر آدمی تھا. صرف کامیڈین نہیں تھے. ان کے مزاح میں فلسفہ موجود تھا, ان کے مزاح میں ایجوکیشن موجود تھی. بڑا باعلم آدمی تھے. کیا بات. وہ کہتا ہے کہ چوری صاحب پتہ لگا جے نامہ مردہ بچیا جے. پتہ لگا جے نامہ مردہ بچیا جے. چوری صاحب آگے سے کہتے ہیں اونج تے بچدا بھی مر جانا سو, ویسے ہویا کی سو. ہوئے ہوئے ہوئے. واہ واہ, کیا بات. آپ یقین کریں کہ میں بچپن میں نے یہ فقرہ سنا تھا جب, تو میرا اس وقت اتنی شعور نہیں تھا, اتنی سمجھ نہیں تھی. اس کے باوجود میں نے دیکھے نا فقرہ کیا ہے جی, مردہ بچیا جی.
تو کہہ رہے ہیں اونجتے بچتا بچتا بھی مر جانا. کیا بات ہے. اینڈ ہے مطلب زندگی کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے اس مزاح کے انداز میں. تو یہ اس طرح کا ایک شو ہے. جی جی. مجھے بلایا گیا تھا جی وہ دنیا ٹی وی پہ, یوسف بیگ مرزا صاحب تھے اس وقت وہاں پہ ایم ڈی, اور انہوں نے بلایا, اور یہ آفتاب اقبال تھے اینکر ہمارے ساتھ, اور یہ 2 3 4 پہلے شو میرا خیال ہے 2 3 مہینے پہلے کر چکے تھے. وہ اس کا سیریس انداز لے کے انہوں نے شروع کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کو بیٹھ کے ایسی میٹنگ کی کہ اس کو اس طرح مزاح کے انداز میں کیا جائے, اور مجھے انہوں نے بلا لیا, اور میں بھی وہاں پہ 3 4 5 ہفتے ہم اس کی میکنگ میں لگے تھے وہاں پہ کرتے کرتے. باقی اچھا ٹھیک ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو چکا ہوا ہے. اس میں اچھا سر, اس میں یہ ہم سے پہلے لوگ یہ اس طرح کے انداز اپنا چکے ہیں اور اس طرح کے شوز کر چکے ہیں. اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پہلے اینکر آفتاب اقبال صاحب جیسے آپ نے بتایا, میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام سکرپٹڈ ہے. Is it possible? مجھے نہیں, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. میں سارے لوگوں کو سنتا ہوں, سب کو اچھا لیکن سر سننے والوں کو, جو سننے والے ہیں ان کو پتا چلے نا سر, یہ نہیں, لیکن ان کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ سکرپٹڈ چیزیں ایسی نہیں ہوتی. اسی طرح کی جو گفتگو ہے وہ لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں, وہ مجھے بھی کسی نے پہلے بھی بتایا کہ وہ انہوں نے 2 3 انٹرویوز میں ایسا کہا, وہ بھی محنت کرتے تھے, اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہوتی تھی. سر لیکن ایک بات کروں, اگر آج بھی ٹی وی پہ تصویر نہ آئے اور آپ بیٹھ کے پروگرام کریں اور صرف آپ کی آواز آئے نا, تو ہم ٹی وی کو آج بھی ریڈیو کی طرح سننے کے لیے ویسے ہی تیار ہیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اچھا سر, اس میں وہ اس میں میں آپ کو یہ اتنا صرف کہہ دوں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایک مجھے دوست نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے یہ بھی کسی انٹرویو میں کہا کہ یہ عزیزی بور کرنے لگ گیا تھا, اس لیے میں نے وہ شو چھوڑ دیا. اگر آپ لکھتے تھے تو پھر بور تو آپ کرنا شروع ہو گئے تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچھے ہیں, بڑے اچھے سمجھدار آدمی ہیں, محنت کرتے ہیں. اچھا مجھے اس میں سر, یہ میں بھی نہیں ہوں اس میں, نہ کوئی اور ہے. وہ میں ایک ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا شعر سنا دوں. اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون, تن دے حجرے وچ فقیرہ روے پرونا کون. یہ کوئی ہے جو کر رہا ہے سارا کچھ. اس میں جس کو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے. بڑے نکمے آدمی کو بھی وہ بڑا نواز دیتا ہے عزت کے حوالے سے, اور بڑے سمجھدار بندے کو بھی عزت نہیں ملتی. میرے اپنے 35 سالہ تجربے میں یہ ہے کہ میں نے جو کام سوچ سمجھ کے کیا ہے اس میں مجھے کچھ نہیں ملا. جو میں نے یہ حسب حال کی طرح کیا ہے, وہیں جا کے بیٹھ گیا ہوں کہ چلو جی بلا کیا ہوتا ہے, کرے جی کیا کرنا ہے, اس میں شور پڑ جاتا ہے. ڈراموں میں بھی ایسا ہی رہا ہے, تھیٹر میں بھی ایسا ہی رہا ہے, اس لیے یہ بات اچھا سر نہیں چھوٹا سا کرتے. ایک اور کویسچن اس کے ساتھ ہی جلدی سے کریں, پھر ہم نے بریک لینی ہے. جنید سلیم صاحب آپ کے ساتھ کرتے ہیں, پہلے آفتاب صاحب کرتے تھے, اس میں فرق جلدی سے مجھے بتائیں, میں بریک. فرق یہ فیل میں کرتا ہوں کہ جنید سلیم چونکہ ہیں جرنلسٹ, آفتاب اقبال صاحب کا جرنلزم سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ کالم وغیرہ لکھتے ہیں, پہلے بھی کبھی لکھتے تھے, اب بھی وہ کبھی لکھ دیتے ہیں. یہ کہ چونکہ جرنلسٹ ہے 20-22 سال سے, اپنا اخبار انہوں نے اس کے چیف ایڈیٹر ہیں, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے اخباروں میں ہو کے آئے ہیں, تجربہ ہے ان کا. تو اس لیے کرنٹ افیئرز کے حوالے سے یہ چونکہ شو ہو رہا ہوتا ہے, اور پالیٹکس کے حوالے سے اور دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں, نیوز کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ جنید سلیم بڑے کمفرٹیبلی, بڑے ایزی کھلا رہے ہوتے ہیں. سر مجھے یہاں پہ کھیل کا مزہ آ رہا ہے. آپ کی بات کو انٹرپٹ کرنا چاہیے, ایک بریک لینی ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد جی بریک لیں, جلدی لیں بریک. ناظرین یہاں پر ایک لیں گے چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. پہچان پاکستان. جی ایک مرتبہ پھر آپ کو پہچان پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب جتنے بھی لوگ اس وقت دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً بہت آج کا پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے, جیسا کہ ہمیں ٹائم کے گزرنے کا مطلب ہمیں پہلے سے یہ خوف ہم پہ طاری ہو گیا کہ 1 گھنٹہ بہت جلدی گزر جائے گا. سہیل احمد صاحب کے ساتھ تو کئی گھنٹوں آپ بیٹھیں تو تب جا کے آپ کو تسکین ہوتی ہے. سہیل احمد صاحب یہ بتائیں, آپ نے سنجیدہ کام جتنا کیا بہت پرفیکٹ کیا, بہت خوبصورت کیا,
جتنے بھی پلیز میں آپ نے کام کیا ہے، لیکن جب بھی ہم سہیل احمد صاحب کی بات کرتے ہیں یا ان کا نام لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک خوشی کا یا آپ کی باتوں کا جو ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ہر بندہ مسکرانے لگ جاتا ہے. لیکن آپ کا وہ کام کیوں اتنا سگنیچر نہیں ہوا جبکہ وہ بہت اعلیٰ پائے کا کام ہے؟ آپ کو کس چیز میں مزہ آتا ہے، کامیڈی کر کے یا سیریس کام کر کے؟ اچھا، اس میں مجھے تو مزہ جو ہے وہ میں نے جی میرے جو استاد تھے جناب محترم فخری احمد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ کریکٹر تھے بڑے اچھے، بڑے پائے کے. مجھے چونکہ سٹارٹ میرا ان کی صحبت میں ہے، اس لیے مجھے بھی مختلف رولز کرنے کی عادت بھی ہے اور مزہ بھی آتا ہے. میں ایک جگہ ٹھہرنے کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے، مگر انٹرٹینمنٹ میں اس وقت کامیڈی جو ہے نا جی وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، وہ سویٹ فیل ہوتی ہے، وہ بڑا مزے کا. آپ کافی کچھ بھی کھا لینا تو جو آخری سویٹ ڈش ہے اس کا ذائقہ رہ جاتا ہے. بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ٹینشن اتنی ہے ہمارے اس خطے میں اس وقت، جو ہمارا لیونگ وے ہے، ہماری جو پرابلمز ہیں، ہمارے جو گھر میں حالات ہیں، ہمارے جو ملک میں حالات ہیں، اس میں لوگ انٹرٹینمنٹ میں کامیڈی چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں. جی ہاں، اور یہ کافی عرصے سے ہی چل رہا ہے. آپ ہندوستان میں دیکھیں ابھی لوگ وہ جو ہیں کامیڈی کی طرف بھاگ رہے ہیں. ان کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے پچھلے 10-15 سال سے، اور میں بھی پچھلے 15-20 سال سے الحمدللہ یہ کہہ رہا ہوں. یہ میں نے 2-3 انٹرویوز میں بھی میں نے یہ نشاندہی کی تھی کہ اب انڈیا جو ہے وہ کامیڈی کی طرف جائے گا. چونکہ میں جب باہر کے ممالک میں شوز کرنے جاتا تھا نا جی، تو مجھے ادھر جو ریکارڈنگ کمپنیز ہیں نا جی، جو کیسٹ ریلیز کرتی ہیں فلم کی اور تھیٹر کی، وہ بتاتے تھے کہ وہ آپ کے تھیٹر سے، آپ کے کامیڈی سے وہ لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ان کا کیسٹ جو ہے وہ 25-30 ہزار روپے میں بنا کے یہ بھیج دیتے ہیں، اور ہماری کروڑوں کی فلم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں. تو وہ اس لیے ان کو بھی یہ رجحان ان کا جو ہے کامیڈی کی طرف ہو گیا. سر جرمنی سے کال ہے توقیر صاحب کی، ہمیں ریگولر کالر ہیں ہمارے پروگرام کے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سہیل صاحب کو بہت بہت اسلام. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام توقیر صاحب. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ توقیر صاحب آپ کا، آپ نے یاد کیا ہے جی. میں کیسا نظر آ رہا ہوں وہاں پہ؟ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت بہت اچھے. اور یہ بھی گوجرانوالہ سے رہائشی کی کال ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. آج تو ڈاکخانہ مل گیا جناب. آج تو جناب سارے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے گجرانوالا سارا ہی باہر ٹر گیا کہ ہن اتنے ہر بندے دی کال آ رہی ہے. سہیل صاحب آپ سے ایک مزیدار سی بات، آپ کے ناظرین آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سہیل احمد صاحب کی باتوں کا جواب بالکل نہیں ہے جی. کبھی کبھی تو اتنی گہری بات کرتے ہیں کہ آپ سوچتے سوچتے شاید ٹانگے دے تھلے نہ آ جاؤ. ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا سہیل بھائی مجھے بتائیں کہ جی ریڈیو اور اخبار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو بڑی دیر سوچنے کے بعد نا مجھے کہتے ہیں یار بندہ ریڈیو چ روٹیاں تو نہیں لے آ سکتا نا. تو اب ان کی اس طرح کی گفتگو جو ہے نا وہ کبھی کبھی انسان بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے جناب. تو سہیل صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے تھیٹر میں جس وقت کام کیا ہے تو تھیٹر میں آپ نے ساری ہی گفتگو جو ہے نا وہ کامیڈی کے اوپر مختلف کریکٹرز کی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں سے بھی کامیڈی ساتھ کرواتے رہے اور خود بھی کرتے رہے، لکھتے بھی رہے، آپ نے ڈائریکٹ بھی کیے ہیں. آپ کو تھیٹر کون سا آپ کا زیادہ اچھا لگا؟ ڈرامہ؟ جی تھیٹر کا ڈرامہ. میں نے جتنے بھی پلے خود لکھے ہیں یا ڈائریکشن دی ہے نا جی، الحمدللہ مجھے وہ سارے بڑے پیارے لگتے ہیں، چونکہ ہم لوگ بڑی محنت کے ساتھ وہ تیار کرتے تھے. اور سکرپٹ جو میں نے لکھے ہوئے ہیں جی اس میں مجھے وہ سارے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ الحمدللہ سارے ہی لوگوں نے پسند کیے. ایک سال 10 مہینے، اس وقت 16 دن کا ڈرامہ ہوتا تھا، 16 دن کے بعد ڈرامہ چینج ہو جاتا تھا. تو الحمدللہ ہم نے جو پلے خود کیے، لکھے، ڈائریکشن دی، وہ رواج پڑا کہ ہم نے ایک ڈرامہ 1.25 سال بھی چلایا. وہ بڑا مزہ آئے گا تھا. محمد کبھی خان صاحب محترم بھی تھے اس میں. ڈبل سواری کیا، وہ 10 مہینے چلا جی. اور ایک 13 صنم خانہ، وہ بھی کافی عرصہ چلا. تو یہ جتنے بھی تھے، شاباش بیگم تھا، سوا سیر تھا، ونڈرفل تھا. شرطیہ مٹھے میں نے پروڈیوس کیا تھا پہلی دفعہ، ببو برال مرحوم نے لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، بڑا ہی پیارا فنکار تھا. تو ادھر سے نا جی وہ پروڈکشن میری تھی. میں نے سوچا یار یہ چلتا رہے تو کیا ہے.
سخی سرور میرے بھائی ہیں بڑے پیارے, وہ ہم لوگوں نے یہ لگایا ڈرامہ, تو وہ سخی نے کہا کہ یار یہ ابھی تو بڑا اچھا جا رہا ہے, لوگ اس کو ہاؤس پیک ہوتا ہے اس کا, تو یہی اگلے 16 دن بھی کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس سے اگلے 16 دن بھی ہم نے کہا چلو یہ جب تک چلتا رہے. وہ چلتا ہی رہا کتنی دیر. اس کے تو سنے لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں ملتے تھے. ہاں جی. اور اس حوالے سے سارے بڑے اچھے پلے الحمدللہ ہوئے ہیں. ویسے مجھے اپنے مزے کے لیے جو میں دیکھتا ہوں ونڈرفل ہے. اچھا, جس میں نعمان ایاز بھی, افضال احمد صاحب تھے, ہمارے فلم سٹار, اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے. نعمان نے پہلی دفعہ وہ پلے کیا تھا. جی ہاں, تو بڑا پیارا ڈرامہ تھا. سر آپ نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا, یہ جو ٹی وی پہ آ کے اور اس طرح سے آپ تھیٹر سے آئے اور آپ نے یہ جو اپنا شو شروع کیا, تو اس میں اب تو ہر جگہ یہی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جتنے بھی کامیڈینز ہیں وہ آپ کو مختلف شوز میں نظر آتے ہیں. تو تھیٹر کے بارے میں اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ تھیٹر جو کہ سب سے قدیم ایک انٹرٹینمنٹ کا آپ کا ذریعہ تھا اور ہونا بھی چاہیے اور سب لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, لائیو ہے چونکہ سامنے آڈینس ایٹ دا اسپاٹ رسپانس دے رہی ہوتی ہے, اس کا ایک نشہ. تو اس کے بارے میں کچھ ٹائم نکالتے ہیں آپ اس کے لیے کچھ سوچیں گے کہ نہیں؟ ہاں, بڑی دفعہ میرے ذہن میں آتا ہے کیسے کیا جائے. کچھ لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اب بڈھے ہو گئے ہیں اس لیے ان سے ہوتا نہیں, جبکہ میں کہا کرتا ہوں کہ تھیٹر کے اوپر کوئی ڈمبل نہیں پھیرنے ہوتے, ڈنڈ بیٹھ کے نہیں لگانی ہوتی. پرفارمنس جو ایکٹنگ جو ہے یہ عقل سے ہوتی ہے, زور سے نہیں ہوتی. آپ پوری دنیا میں بہت بوڑھے جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی تھیٹر کرتے ہیں, نکالتے ہیں کچھ وقت. سر یہ کانسیپٹ آپ کو ایشیا میں ہی لگتا ہے, یہ جو ایج کے حساب سے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں, یہ ایشیا میں میرے خیال میں بر صغیر پاک و ہند میں یہ چیز ذرا زیادہ ہے کہ جی ایج بڑھ گئی ہے تو اب یہ نہیں کر سکتے, جبکہ ہندوستان میں ہماری ایج میں جا کے تو ہیرو بنتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ میں میچورٹی آتی ہے اور جب آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایج میں آ کے تو ہیرو بنتے ہیں, تو مجھے تو ابھی اس کا مطلب 5-10 سال ابھی اور چاہیے, مطلب میرا بھی چانس آگے برائٹ ہے ہیرو بننے کا. ماشاءاللہ. سر تم کیوں ننھے منے بن رہے ہو؟ اس سے یہ چاہے کہ کب کی جگہ ادھر فیڈر رکھ دیا کرے, اس کی تسلی ہو جائے. نہیں سر, فیڈر چھوڑ کے اب ظاہر ہے میں فیڈر میں چائے ڈال لیا تیز پتی والی. تھیٹر ضرور ہونا چاہیے جی, اس ملک کے اندر تھیٹر بڑا ضروری ہے, اور یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس کی طرف توجہ دے. اس قوم کو, اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ان لوگوں کو آخر کار جب بھی کوئی عقل مند بندہ مشورہ دے گا تو یہی دے گا کہ پہلے کلچر کی طرف توجہ دو, پہلے انٹرٹینمنٹ کی طرف توجہ دو, اپنی ثقافت کو محفوظ کرو, اپنی ثقافت کو زندہ کرو, اپنی ثقافت کے لیے. سر لیکن آپ نے بڑی زیادتی کی, آپ اسلام آباد میں آپ نے اس طرح کا وہ ٹرینڈ نہیں سیٹ کیا, ہمارے لیے تھیٹر کچھ نہیں کیا. بڑا جی چاہتا رہا ہے. اس وقت کامران لاشاری تھے ادھر, بڑے پیارے میرے دوست ہیں, وہ سی ڈی اے کے چیئرمین تھے, انہوں نے مجھے 1-2 دفعہ کہا بھی. اس وقت ہم لوگوں نے پتہ نہیں ڈرامہ یہ ایک تیرا صنم خانہ ہی تھا شاید, انہوں نے مجھے کہا بھی کہ آ جا ادھر آ کے ڈرامہ لے کے آ اسلام آباد میں تیرا یہاں کرواتا ہوں, بس میری بیڈ لک میں نہیں آ سکا. بالکل سر, ضرور ادھر کریں گے سر. اسلام آباد میں پی این سی ہے, اگر آپ ضرور ٹائم نکالیں. بلکہ سر ایون پی این سی ہے نہیں, اس کے علاوہ بھی, کیونکہ اتنے لوگ جتنے آپ سے محبت کرتے ہیں سب کی اپروچ نہیں آپ تک, تو جب آپ آئیں گے تو آٹومیٹکلی لوگوں کے لیے ایک آؤٹ لیٹ کھلے گا, لوگ آئیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں تو لوگوں کو اتنا ہنسانا چاہتا ہوں, اتنا انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی آپ پوچھ رہی تھی کہ خواتین بھی آپ کو اسی طرح محبت کرتی ہیں. آپ بلیو کرو میں جب اپنی ماں کو دیکھتا تھا نا, بڑی میری پیاری اماں تھی. ماں تو سب کی پیاری ہوتی ہے, مگر وہ پوری گوری چٹی ایک خوبصورت پرسنالٹی والی خاتون تھی. میرے ذہن میں یہ پھنسا رہتا تھا کہ اس خاتون نے ساری زندگی انٹرٹینمنٹ کا, اس کا ہم نے کیا بندوبست کیا ہے. یہ صرف گھر میں ایک خاوند کی خدمت کرتی رہی ہے, اور اس نے 4 بچے اور 1 بچی کو پالا ہے, ان کو بیاہ دیا ہے. یہ چوکیداری کرتی رہی ہے ادھر گھر کا. اس کے لیے انٹرٹینمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ صحیح. میں پھر نا جی اس چیز کو ذہن میں رکھتا رہا ہوں ہمیشہ اللہ کے فضل سے کہ میں کرتا ہی خواتین کے لیے کام ہوں. یقین کریں آپ, میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کام کروں, اس کو انٹرٹین کروں, میں اپنی بہنوں کے لیے کام کروں, میں اپنی جو بھابیاں ہیں جو گھروں میں ہم لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, ہم نے خواتین کو, بچیوں کو, تم نے دروازہ نہیں کھولنا, تم نے فون نہیں اٹھانا, بڑا اچھا کلچر ہے, ٹھیک ہے, مگر یار یہ سارا کچھ کے ساتھ یہ انسان بھی تو ہے.
اس کو کچھ ہنسی بھی چاہیے, اس کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے. اس کا کیا بندوبست ہے جی آپ کے پاس؟ آپ 4 لونٹے اکٹھے ہو کے ٹکٹ لے کے تو جا کے دبنگ 2 دیکھ آتے ہیں یا دھوم 3 دیکھ آتے ہیں, اور اس کو گھر میں دھونی دی ہوتی ہے, تم نے نہیں کہیں جانا. ان کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا معاشرہ آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ خواتین کے لیے, فیملی کے لیے, ہر بندے کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کریں گے, اس کے اندر اپنی ثقافت کو جگائیں گے, اس کو ثقافت کے ساتھ جوڑے رکھیں گے, اپنی دھرتی کی خوشبو, اپنی مٹی کی خوشبو ختم نہیں ہونے دیں گے. تب بے شمار لوگ بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں کہ جی اب تو جی کھل گیا ہے, اب آپ ریزز کو نہیں روک سکتے, شعائیں کہاں رکیں گی, اب تو جی انڈیا کے چینلز یہاں دیکھے جا رہے ہیں, آپ کیا بات کرتے ہیں کہ پاکستانی ثقافت, اب تو سب کچھ. ابے کم عقل لوگو, جاہلو, بھائی انٹرٹینمنٹ اپنی نہ چھوڑو. بالکل آپ کا نظر آ رہا ہے تو پھر کیا ہے, پھر کیا ہو گیا؟ کمپٹیشن میں تو زیادہ مزہ آتا ہے. آپ یار اپنے آپ کو تو دیکھو, اپنی ثقافت کو ہی اچھی پیکنگ دو, اس کی پریزنٹیشن اچھی کرو, آپ ان کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ سر ہم ٹیلی ویژن کے تھرو جیسے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیشہ ہی اچھا کوئی نہ کوئی کامیڈی کی ایسی باتیں جو ہیں انہوں نے لوگوں کو, ہمیں ہمارے گھر کی خواتین کو بھی بتائی ہے. میرا خیال ہے ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے تھرو بھی ان کامیڈی کی جو چیز یار پاکستان ٹیلی ویژن کا تو میں معافی چاہتا ہوں, اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس شخص نے, پتہ نہیں شیخ رشید صاحب تھے وزیر اطلاعات اس وقت, یا کون بندہ تھا کوئی وگ والا آدمی جس کی لازمن مات ماری ہوئی تھی, اس بندے نے اس کا وہ بل میں 25 روپے لگا دیے یہ ٹیلی ویژن کی فیس کے, ختم ہی ہو گئی ساری پروڈکشن. وہ پی ٹی وی والوں کو پتا چل گیا, مینجمنٹ کو پتا چل گیا, پیسے تو مہینے کے بعد آ جاتے ہیں. یہ ابھی میں آپ لوگوں کو دیکھ کے اتنا افسردہ ہو رہا تھا. وہ سعدیہ جو آپ کی پروڈیوسر ہے, چھوٹی جی وہ بچی ہے, آپ لوگوں نے پہلی دفعہ یہ شو میرا خیال کیا ہے. یار اتنا پیارا شو آپ لوگ کر رہے ہو, آپ میں کیا ٹیلنٹ نہیں تھا؟ کیوں بل میں پیسے ڈال دیے یار؟ خدا کے واسطے جو چیز آپ کی بک رہی ہے یہاں پہ, یہ آج بھی میں آپ کو یہ بتا دوں, جتنے مرضی پرائیویٹ چینلز کھل جائیں, جو کاریگر, جو ٹیکنیشین, جو آرٹسٹ, جو آرٹ کے متعلقہ لوگ پی ٹی وی کے اندر موجود ہیں, یہ تو بوم پکڑنے والا بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے بولنا کیسے ہے. کیا بات, آپ کو کیمرے والا بتا دیتا ہے کوئی تھوڑا سا ایکسپریشن ایسے کر لو. یہاں کا تو دیوار آپ کو بتا دیتی ہے ایکٹنگ, یہ وہ والا ادارہ ہے. آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے. کیوں نہیں ہو رہی پروڈکشنز, کیوں نہیں ڈرامہ ہو رہا؟ ابھی میاں نواز شریف صاحب نے ایک ملاقات میں یہ ذکر کیا تھا کہ میں اس کا کچھ کرنا چاہتا ہوں, بڑا افسوس ہے مجھے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا پی ٹی وی کے اندر. سر ابھی ان کو دوسرے بڑے پرابلمز ہیں, ظاہر ہے, جذباتی ہو کے میں نہیں کبھی بھی بات کرتا, اور بہت سے سیاپے ہیں, اللہ کرے وہ حل ہوں اور یہ بھی حل ہو, یہ بڑا اہم ہے. میرا خیال ہے پی ایم صاحب کو یہ انشاءاللہ یاد اس شو کے تھرو بھی کرواتے ہیں, اور ویسے بھی کروائیں گے ضرور, کہ اس کی طرف لازماً توجہ دیں. یہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پی ٹی وی کے اندر. اگر آپ لوگ اس طرح 160 ممالک کو اپنا یہ شو دکھا سکتے ہو دونوں بیٹھ کے, وہ بچی اوپر آپ کو جو آپریٹ کر رہی ہے سعدیہ, اس عمر کی اگر لوگ اتنا اچھا کام دے رہے ہیں تو پھر کیا ہے یہاں, کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ جی آپ پی ٹی وی پہ کچھ نہیں رہا. یار رہا کیوں نہیں, ان سے کام لو تو صحیح. سر اب پروڈکشن جو ہے نا ہمارے خاص طور پہ اسلام آباد سینٹر سے مختلف سینٹروں سے شروع ہو چکی ہے, اور اچھے ڈائریکٹر جو ہمارے پہلے بھی تھے وہ واپس آ کے وہ لوگ یہاں پہ پروڈکشن کی طرف دھیان دوبارہ واپس آیا. آپ نے بڑی اچھی بات, آپ نے کام لینے کی بات کی ہے, تو بھابھی سے ڈرتے ہیں؟ سر اسلام آباد اور پنڈی کا, اسلام آباد اور لاہور کا بڑا فاصلہ ہے سر. خیر پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے سارے بہنوں بھائیوں سے کہ زندگی اچھی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اپنی بیگم سے ڈرو. ٹھیک ہے. اچھا, کیا ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں؟ جی, چونکہ ہر فرمائش الحمدللہ وہ جائز کرتی ہے. صحیح. ایسا اس کی, میں لکی ہوں اس حوالے سے, کوئی اوور نہیں, اس کا کوئی باہر جاتے ہیں نہیں, کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اچھا, حدود میں رہ کے وہ زندگی گزارتی ہے. کون سی بات ان کی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ یہی کہ وہ مجھے وہ فالو کرتی ہے. اور آپ کی کون سی بات ان کو اچھی لگتی ہے؟
میری اچھی بات بھی میرا خیال ہے اسے یہی لگتی ہے، مگر میرے میں خامیاں زیادہ ہیں، اس سے زیادہ خامیاں مجھ میں ہیں۔ بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے آپ کا؟ بچوں کے ساتھ جو میرے پیرنٹس جس طرح ہمیں ڈیل کرتے تھے میں اسی طرح کرتا ہوں۔ میں گھر میں تھوڑا سا سخت والد ہوں، مگر اس کے ساتھ میں دوست بھی ہوں، چونکہ میں کام کے وقت جب میں نے کچھ کہنا ہے، جب میں نے غلطی دیکھنی ہے، جب مجھے کچھ فیل ہونا ہے تو اس وقت میں ایک دم آنکھیں ماتھے پہ رکھ دیتا ہوں، تو ویسے میں ان کا دوست رہتا ہوں۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ تو اتنی دنیا کو ہنساتے ہیں، خود کن باتوں پہ ہرٹ ہوتے ہیں جو چیزیں آپ کو دکھ دیتی ہیں؟ مجھے نا جی یہ بڑا دکھ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ثقافت کو نہیں سنبھالا جا رہا، بڑا دکھ ہے مجھے میری ماں نے، مجھے میرے باپ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کیسے حاصل ہوا تھا۔ میرے والد 39 میں پولیس میں بھرتی ہوئے تھے، اور فلور جو شہر ہے انڈیا کا، وہاں ٹریننگ سینٹر تھا، اور پھر انہوں نے یہ سارا پاکستان جو بنا، یہ پارٹیشن جو ہوئی، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے۔ ہماری ثقافت علیحدہ تھی، ہمارا مذہب علیحدہ تھا، اس لیے ہم علیحدہ ہوئے تھے، اور بہت خون بہا تھا، بہت خون بہا کے ہم علیحدہ ہوئے ہیں، بہت خون بہایا ہم نے اپنی ثقافت کو، اپنے مذہب کو، اپنے معاشرے کو علیحدہ کر کے اس کو سنبھالا دینے کے لیے۔ جن کے ہاتھوں میں دیا پیرنٹس نے، وہ یہ خیال نہیں کر رہے۔ مجھے اس کا دکھ ہے، میں واقعی بڑا افسردہ ہو جاتا ہوں کہ یہ اس ملک کے اندر کیوں نہیں جو محکمہ ثقافت، اس کی کیوں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، یا وہ کیوں نہیں اس چیز کو اتنی اہمیت دے رہا کہ اس ملک کے اندر بڑی ضرورت ہے ثقافت کو زندہ رکھنے کی، ثقافت اگلی نسل کو انٹروڈیوس کروانے کی۔ یہ ہماری پہچان ہے، ورنہ پھر ہم اپنی پہچان کھو دیں گے۔ ایک چھوٹی سی اور بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کامیڈی کرتے ہیں، آپ کو اپنی کامیڈی پہ بھی ہنسی آتی ہے جب کرتے ہیں؟ بے شمار کئی دفعہ ایسی ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ منہ سے نکل نہیں رہی ہوتی، اتنی ہنسی آ رہی ہے۔ ہاں، یہ تو اگر آپ کے اندر کوئی حصے مزاح ہے تو آپ دیکھیں کہ 2-3 فلموں میں نے دیکھا ہے کہ منور ظریف مرحوم اور رنگیلا صاحب مرحوم، یہ دونوں منور صاحب اور رنگیلا صاحب سین کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ ایک پتہ نہیں کون سی وہ شریف بدماش یا کون سی فلم ہے، اس میں رنگیلا صاحب قبر کھود رہے ہیں، اور کھود کے تو منور صاحب پاس کھڑے ہیں، تو وہ مٹی زور سے نا وہ ان کے منہ پہ پھینکتے جا رہے ہیں، تو منور صاحب ان کی حرکت کو دیکھ کے تو یہ ہنسی آ رہی ہے، ہنسی روک رہے ہیں، وہ صاف پتہ چل رہا ہے سکرین پہ۔ تو سر تھیٹر میں جب اس طرح ہوتا ہے، آپ کبھی کوئی اچھا کیونکہ آڈینس سامنے ہوتی ہے، امان اللہ صاحب کے ساتھ، اچھا امان اللہ صاحب کے ساتھ بڑی بڑی ہنسی آئی ہے۔ اچھا، میں اور امان اللہ صاحب، ہم لوگ کئی ایسے سین آئے ہیں سٹیج کے اوپر کہ جہاں پہ ہماری ہنسی نکل گئی ہے۔ مطلب ایک ڈرامہ تھا لڈی ہے جمالو، اس میں ایک سین تھا کہ یہ کہیں گئے ہیں میلہ دیکھنے کے لیے، امان صاحب بوڑھے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو وہاں پہ کتے پڑ گئے، کتوں نے کاٹا ہے، ان کے بچوں نے کاٹا ہے، یہ وہ، تو وہ آ کے بتاتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا، حالانکہ میرا سکرپٹ تھا، نہ مجھ سے سنا جاتا تھا، نہ ان سے سنایا جاتا تھا، جو وہاں پہ آتے تھے اور بس ہنسی۔ بڑی مزے کی وہ بڑا۔ پھر ایک ڈرامہ ہم نے کیا تھا سوا سیر، اس میں کبھی خان صاحب چلے گئے، کچھ میرا خیال ہے ان کی کوئی شوٹ وغیرہ تھی ایسی، آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، تو ان کی جگہ ایک صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ کبھی صاحب والا رول کر۔ اب کبھی صاحب پرفارم اتنا اسے عجیب کر رہے تھے، اتنا پکا کر رہے تھے کہ ان کی جگہ وہ بندہ آیا تو وہ بندہ ان کی طرح کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تو وہ بجائے اچھا لگنے کے ہنسی والا لگ رہا تھا، تو میرے اور امان صاحب سے فکرہ نہیں تھا بولا جاتا اس کے ساتھ، ہنس ہنس کے ہمارا برا حال ہو گیا، درد شروع ہو گئی ہمیں کہ یہ کس طرح ہم یہ دن گزاریں گے۔ اچھا سر، اب دوبارہ سے تھیٹر کی طرف آئیں گے؟ تھیٹر چھوڑا نہیں ہے میں جی، کیونکہ سر جو بندہ لاہور جاتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فلم دیکھنے نہ جائے، لیکن اگر سہیل احمد صاحب کا پلے لگا ہوا ہے، بڑا اچھا
سردار انڈیا سے آتے تھے نا جی تو وہ کہتے تھے ایتھے بھائی جی ایک شاہی قلعہ دیکھنا ہے, ایک ایتھے تھیٹر دیکھنا ہے لاہور دا, ہاں جی ایک مال روڈ دیکھنا ہے. یہ اکثر یہ کہتے تھے. تھیٹر بڑا رچ ہے ہمارا, کامیڈی یہاں پہ بڑی اچھی ہے, صرف سمجھنے کی بات ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اچھا کر نہیں رہے. میں یہ ضد اپنی قائم رکھوں گا, گالی گلوچ, ولگر ولگیرٹی, ایفٹینٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا آپ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تھیٹر؟ نہیں چھوڑا نہیں, اصل میں ہوا یہ کہ میرے سے ایک غلطی ہوئی, آج یہ آپ کے شو میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں جی کہ میں ڈانس نہیں تھا ہونے دیتا اپنے ڈرامے میں. مجھے نا جی چند دوستوں نے مل کے ٹیپ کیا, انہوں نے کہا کہ یار آپ کے ڈرامے میں ڈانس ہوگا نا تو اس طرح کا نہیں ہوگا. انہوں نے مجھے نا ایک پیر سا پینٹ کیا یا واسکو ڈے گاما ٹائپ بندہ مجھے بنایا کہ تم فکر نہ کرو, تمہارے ڈرامے میں نہیں ایسے کرتی ڈانس, تم یہ تو کہتے ہو کہ کلچر کا حصہ ہے, تو یہ تمہارے ڈرامے میں کریں گی تو بڑا اچھا ڈانس کریں گی, تو تم ہونے دو, کس لیے ہمیں ہر جگہ ہی اب تو ہو رہا ہے. تو میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ان کی بات سنی, پھر پھنس گئے آپ. اچھا وہ والے ڈانس والے ڈرامے جو تھے نا جی, رقص والے جن میں گانے تھے, وہ کوئی 4 5 6 کیے میں نے, میرا خیال ہے 5 یا 6 تھے. پھر میں ایک دم اٹھ کے دوڑ گیا, جیسے ایک دم بندہ نہیں ڈر جاتا ایک دم, اس طرح میں ایک دم دوڑ گیا. پھر میں نے کہا کہ یہ میں غلط کر بیٹھا ہوں, یہ تو نہیں ہو رہا اس طرح. یہ تو بکواس تھی ساری جو میرے دوستوں نے میرے ساتھ کی, تو ریپ اپ کر کے وہی کچھ. وہ ایک لڑکی تھی, وہ ڈانس بھی کر رہی تھی اور آگے اگلے بندے کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی, آڈینس میں بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, چونکہ ہمیں تو جو جب آئے تھے تھیٹر پہ تو اساتذہ کہتے تھے جی کہ تھیٹر آرٹسٹ کے اور آڈینس کے درمیان ایک دیوار ہے, لائٹ کی دیوار ہے, اسے کراس نہیں کرنا. بالکل. ہمارے لیے جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا شکر. کون سا بات کر رہے ہیں؟ آپ تینوں کہیں, میں بھی بیٹھا ہوں بھائی جی, ادھر کولر نہیں پہ آیا کوئی. آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. ہوئے 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 ہوئے, نام بتائیں گے جی اپنا؟ میرا نام اجاز ہے جی. اجاز صاحب. جی اجاز صاحب کیا کہیں گے؟ سہیل احمد صاحب کو بہت بہت سلام. کافی دیر سے میں ٹرائی کر رہا ہوں, آپ کا نمبر بزی مل رہا تھا. نہیں جی, ہمارا میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے ہینگ ہو گیا تھا, اب وہ ٹھیک ہو گیا. اب آپ سہیل احمد صاحب سے بات کروا دیں. جی میں بات کروں جی اجاز صاحب. کیسی طبیعت ہے جناب؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ہم اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے بہت سارے پروگرام جو ہم نے ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے دیکھتے ہیں اور بڑی مہربانی. آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے؟ میں پاکستان سے. میں اب کیا بتاؤں, میں بھی سیالکوٹ سے ہوں. ہاں سیالکوٹ. اجاز بھائی تو پھر آپ پنجابی میں بات کریں تاکہ بات کرنے کا مزہ بھی آئے. جی کیا حال ہے سرکار دا؟ جی شکر ہے اللہ دا. تسی ٹھیک ہو نا؟ میں الحمدللہ بس گزارا. جرمنی کی کر رہے ہو آج کل؟ جرمنی ایک کمپنی ہے, اتنے کم کر رہے ہیں. ویری گڈ. اللہ پاک دنوں بڑی ہمت طاقت دے اور صحت تندرستی عطا فرمائے. اپنے بچیاں نو پاکستان دے کلچر نال ضرور اٹیچ رکھنا. بس جی تھوڑے سہارے اتنے زندہ وہاں تھوڑے پروگرام دیکھنے ہیں تو تھوڑا مزہ کر کے اتنے سارا کچھ اپنا پاکستان آباد کیتا ہے. بڑی مہربانی جی. بس دعا میں یاد رکھے کرو. بہت شکریہ. تہاڈے سب تو چھوٹے بچے دا کی نام ہے؟ احمد رضا. احمد رضا جی. اللہ دے حوالے. بہت شکریہ. بہت شکریہ اجاز صاحب. تھوڑا خوش کر دئیے. بہت شکریہ جناب. آپ نے جرمنی سے ہمیں کال کی تھی. سہیل صاحب یہ کس طرح سر روٹی نو مینج کر دے ہو؟ آج کل بھی اسی طرح ہی کھاندے ہو جی میں پہلے کھاندے؟ نہیں میرے سونے وہ نہیں ہن چکر رہے. اچھا جی. ہاں جی ہن تو بھی احتیاط کرے گا. نہیں الحمدللہ میں تو تھوڑا سا خیال ہی کرتا ہوں. اچھا میں تھوڑا سا نا جی وہ چونکہ 5 سال سے الحمدللہ یہ 6واں سال ہے میرا خیال ہے, کوئی 5.5 سال ہو چلے یہ شو کر رہا ہوں, تو وہ بیٹھا ہوتا ہوں ادھر اور بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویٹ بھی میں گین کر گیا ہوں کافی. تو اس حوالے سے میں کچھ تھوڑا سا ورڈ ہوں. میں کھانے پینے کے طرف سے کچھ احتیاط شروع کر بیٹھا ہوا ہوں, اور ویسے بھی آہستہ آہستہ آپ خوراک کم کھاتے ہیں. اب وہ چکر نہیں ہے کہ لیکن سر ویسے ہی آپ کو کیا چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں جو گھر میں آپ فرمائش کرتے ہیں؟ کوئی بھی
آپ یقین کریں کہ میں یہ کوئی بناوٹ نہیں مطلب ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں, اچھی بنی پیش کر رہا آپ کو. میں ساگ اتنا خوش ہو کے کھاتا ہوں, گدنا دا ساگ, سبحان اللہ. میں ٹینڈے بڑے مزے سے کھاتا ہوں. میں اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں کدو نہیں تھا کھاتا. مجھے ایک دم پتا چلا ابھی یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ چیز ہے, تو میں نا غصے میں کھانا شروع ہو گیا کہ یہ مجھے کیوں نہیں اچھے لگ رہے, تو بھر بھر کے میں نے کھانے شروع کر دیے. اب مجھے سب سے اچھے کدو لگتے ہیں. وہ اس کے ساتھ ساتھ گوڑ والے چاول دے اوپر ملائی پا کے بھی بڑے شوق نال کھاندے. سبحان اللہ. سر ساڈا شو دا ٹائم ختم ہو گیا. ہاں جی جناب, تو ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. آپ کو کیسے لگا؟ میں حیران ہوا ہوں کہ آپ لوگ اتنا اچھا شو کر رہے ہیں. میں اسی لیے تو چیخ رہا ہوں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں نے کہا کہ شاید کوئی سن رہا ہو, کوئی پرویز رشید صاحب یا نواز شریف صاحب یا کوئی بھی شریف آدمی سن رہا ہو, تو وہ یہ دیکھے خدا کے واسطے, یہ پی ٹی وی کو زندہ کریں دوبارہ. اس کو یہاں پہ تو آپ اس کے جو یہ اسٹوڈیوز ہیں, یہاں پہ جو ٹیکنیشینز ہیں, ان کو اگر آپ استعمال نہیں کر رہے, ان سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے, تو آپ انتہائی نکمے آدمی ہیں. آپ کی کوئی حکومت میں کوئی اچھائی نہیں ہے. یہ سب سے پہلے یہ ہے, کلچر سب سے پہلے ہے. خدا کے واسطے ٹھیک ہے ترکی دے ڈرامے بڑے چٹے ہوندے نے, مگر ایتھوں دے بھی بڑے اچھے ہوندے نے. یہاں کا ڈرامہ جو ہے وہ تو کہاں دکھایا جاتا تھا سکھانے کے لیے لوگوں کو. اور ہم لوگوں نے یہ پاکستانی ڈرامہ دیکھ کے متاثر ہو کے ہم نے چھلانگ لگائی تھی اس کام میں. اگو سانو ترکی ڈرامے لے آتے. بھائی ترکی نال تعلق رکھو تسی, ترکی نال ڈرامہ نہ رکھو. اچھا سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی. ویلکم جناب, ویلکم. اسپیشل ہماری آئے محجوبین, شکریہ. بہت شکریہ سر, دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. ہاں, میں اس کی تھوڑا سا ایک فکرہ اور بول دوں کہ یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ باہر کا ڈرامہ نہ آئے, باہر کی فلم نہ آئے, تو پھر جو دکھانے والے لوگ ہیں جو اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر پاکستانی کوئی چیز دے. وہ ہے نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو سٹارٹ کیا جائے. جی سر, ہم نے اس لیے شو شروع کیا اور انشاءاللہ آپ کی بہت شکریہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا ہے. سعدیہ کا بڑا شکریہ جو آپ کی پروڈیوسر ہیں, آپ کی جو جی ایم صاحبہ ہیں, آپا فرخندہ صاحبہ, انتہائی کمال اور پیاری خاتون ہیں آپا ہماری. یہاں پہ تو میرے کافی سارے دوست ہیں, لکھن ہے, سیفی ہے, سب کو مل کے مجھے مزہ. سارا تسی لسٹ میں دے دیو, میں انہاں دا نام لے لاں گا, ساڈا ٹائم ختم ہو رہا. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو مجھے مل کے مزہ آتا ہے. ناظرین, آج کے شو میں سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہے. جس طرح آپ لوگوں نے انجوائے کیا, ہم نے بھی بڑا انجوائے کیا. مجھے ایک دوست کا فون آیا, کہتا یار میں دوری مشکل میں پھنس گیا ہوں. میں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ کہتا یار میں اپنی بیوی کو میک اپ کا سامان لے کے دوں تو خرچہ برداشت نہیں ہوتا. تو میں کہا دوسری, تو کہتا جی نہ لے کے دیا تو بیوی برداشت نہیں ہوتی. تو میری جان تھوڑا سا خرچہ بھی اس کو لے دے, اور بیوی کو ہر دو صورتوں میں برداشت کرنا پڑتا ہے, جیسے سہیل احمد صاحب نے بھی بتایا. محجوبین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بالکل جی, ختم ہو چکا ہے. اور سہیل احمد صاحب نے بڑی خوبصورت میسج یہ دیا کہ اپنے کلچر کو جو ہے, یہ اپنی ثقافت کو پہچان بنائے, کیونکہ آپ جب کہیں جاتے ہیں تو آپ اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں, آپ اپنی زبان سے پہچانے جاتے ہیں. تو واقعی میں جب تک ہم اپنی ویلیوز کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو ہماری پہچان قائم رہے گی. اگر ہم جینز اور شرٹ پہ آ جائیں گے تو میرے خیال میں ہماری پہچان نہ ہم وہاں کے رہیں گے, نہ جین شرٹ میں بھی اپنے کلچر میں رہیں, اپنی طبیعت میں رہے, اپنی مٹی میں رہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بیوی برداشت کر رہا ہوں, ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیوی بھی ان کو برداشت کر رہی ہے. بالکل صحیح بات کی. اور آج بالکل جو میری فیلنگز ہیں وہ آج سہیل احمد صاحب نے ساری جو ہے وہ بتا دی. اور محجوبین انتہائی خوش ہیں, بہت خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں, اور سعدیہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں جناب. اچھا جی, آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.